अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 3 सितंबर दिन बुध का है। आप मेरे YouTube चैनल पर तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के अदालती महाज से एक बड़ी डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज फुल कोर्ट इजलास था। इंतहाई हंगामा खेज फुल कोर्ट इजलास रहा और ये वही फुल कोर्ट इजलास था जिससे कबल जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक ने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को बाकायदा से चार्जशीट किया था। आज के इस फुल कोर्ट इजलास की जो कहानी है वो आपके सामने रखूंगा, मगर खबर इसमें सबसे अहम यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने कल के रोज जो खत लिखा उसमें जो जो नुकात उठाए और चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के ऊपर जो जो इल्जामात लगाए, तो आज फुल कोर्ट इजलास में जस्टिस सरफराज डोगर समेत उनके जो अक्सरियती और हामी जजेस थे उन्होंने बाबर सत्तार साहब के लिखे गए एक एक हर्फ को तस्लीम किया, उसको हकीकत माना और उसको दुरुस्त तस्लीम कर लिया, सच साबित कर दिया। यह कहानी है कि आज के इस वीडियो की सूरत में तफसीलन आपके सामने रखूंगा, तो आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको अंदाजा होगा कि जो मौजूदा पाकिस्तान की अदालती सूरत हाल है वो किस हद तक कंप्रोमाइज्ड है, किस हद तक सरेंडर कर चुकी है। मगर आज भी कुछ जजेस ऐसे हैं जो अपने हल्फ, आइन, कानून और अदालती रिवायात के मुताबिक आइन के मुहाफिज और बुनियादी इंसानी हकूक के मुहाफिज होने के नाते मुश्किलात सह रहे हैं। और इसमें एक चीज़ और एक दो राय ये भी हो सकती है कि जी वो ख़त लिखने से क्या हो जाता है और ख़त लिखने से कौन सा कोई इम्पैक्ट आता है। तो इसी बात का जवाब जस्टिस बाबर सत्तार ने खुद दिया है और ये कहानी क्या है सारी आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने रखता हूं। तो सबसे पहले हम जरा इससे कबल के, जैसे मैंने दावा किया कि जस्टिस बाबर सत्तार ने जो जो इल्जामात लगाए और जो जो चार्जशीट किया वो खुद ही इन जज साहिबान ने अपने ऊपर उसे तस्लीम कैसे करवा लिया है। और फिर एक मौका वो कौन सा आया कि जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो हैं उन्हें इस फुल कोर्ट इजलास में एक मामले पर उल्टे पांव दौड़ना पड़ा है। लेकिन उससे कबल मैं आपको आज के होने वाले फुल कोर्ट इजलास की जो कहानी है और उसमें जो फैसले हैं वो सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं। 35 मिनट तक ये इजलास जो है वो जारी रहता है। एस्टैब्लिशमेंट रूल्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स बगैर डिस्कशन के अक्सरियती राय से मंजूर होते हैं। एक जज साहब जो हैं वो रूल्स पर डिस्कशन और मुशावरत के लिए फुल कोर्ट मीटिंग कुछ दिन तक मौखर करने की इस्तदा करते हैं। 11 में से 5 जजेस ने खिलाफ जबकि 6 जजेस ने मंजूरी के हक में वोट दिया और वो जो इस्तदा की गई थी कि कुछ वक्त दिया जाए उसको भी मुस्तरद किया जाता है। अब रूल्स मंजूर करने वाले, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मंजूर करने वाले जजेस कौन से हैं? चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो हैं, जस्टिस आजम खान हैं और जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं, जबकि जस्टिस इनाम अमीन मिनहास भी हैं। जबकि मुखालफत में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज हैं। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का 2 जजेस का खत जो सामने आया था उसका जो मुतालबा था वो भी मुस्तरद हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस इजाज इसहाक के मीटिंग एजेंडे में तब्दीली बारे खतूत जो हैं वो ज़ेर बहस नहीं आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग के नकाइस का मामला हुकूमत को भेज दिया गया है। फैमिली कोर्ट के जजेस के इख्तियारात के हवाले से मुतफिका फैसला किया गया है और फुल कोर्ट मीटिंग के दौरान सर्विस रूल में तरमीम का इब्तदाई ड्राफ्ट जो है वो गुम होने का इंकशाफ हुआ है। जबकि रूल्स में तरमीम से मुतालिक इब्तदाई ड्राफ्ट का लापता होने का मामला भी मीटिंग में उठाया गया है। एक जज ने सर्विस रूल में तरमीम के ड्राफ्ट से मुतालिक तहरीरी इख्तिलाफी नोट भी भिजवाया है। तो ये तो कहानी आज की इस सारी मामले में सामने आई। अब आपने अंदाजा करना है एक बात का, ऐसे रूल्स जो पहले मंजूर हो चुके थे फुल कोर्ट में जाने से, हालांकि कोई अदालत फुल कोर्ट की मंजूरी के बगैर रूल्स मंजूर नहीं कर सकती। जस्टिस सरफराज डोगर ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस, अभी वो मुस्तकिल नहीं हुए थे, उन्होंने रूल्स का बाकायदा तौर पर क्या कर लिया था, जो गजट नोटिफिकेशन है वो जारी करवा दिया था। उसके बाद 2 दिन कबल सैकड़ों सफ़ात पर मुश्तमिल रूल्स और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जजेस को भेजे जाते हैं। अमूमी तौर पर यह मामला बड़ी मुशावरत और तवील बहस और पढ़े लिखने के बाद होता है, लेकिन आज जजेस ने बगैर पढ़े रूल्स को दस्तखत कर दिया और ऐसे रूल्स की मंजूरी दी जिसका पहले गजट नोटिफिकेशन हो चुका है। और मंजूरी देने वाले कौन थे? 3 जजेस ऐसे जिन्हें इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ मिलकर, जस्टिस आलिया नीलम के साथ, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम काकड़ और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के साथ मिलकर 3 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुसल्लत किया था। लाहौर हाई कोर्ट से एक जज आए, सिंध हाई कोर्ट से आए और एक बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आए। 3 वो थे मुसल्लत किए जाने वाले, 2 ऐसे थे जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत जज बने थे और अभी वो मुस्तकिल भी नहीं, एडिशनल है। और एक ऐसे जज साहब थे जो पहले तो उन आज़ाद जजेस के साथ होते थे, अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत को आश्कार और बेनकाब करने वाले थे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो कि वाहिद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं। यानी ऐसे लोगों के साथ उन रूल्स को मंजूर करवाया गया है। फिर आज की इस
ملاقات میں جو اطلاعات یہ آ رہی ہیں فل کورٹ اجلاس میں وہ یہ کہ ان 5 ججز نے اپنا موقف بھرپور طریقے سے لڑا. آج بھی عدلیہ کی آزادی کے لیے انہوں نے ہر قسم کے اقدامات کیے, وہ اپنے موقف پر ڈٹ کے کھڑے. میرے لیے اس سارے معاملے میں پازیٹیو بات یہ ہے, امید کی کرن یہ ہے کہ وہ ججز ہر قسم کی فسطائیت کے باوجود, وہ ججز ہر قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے باوجود, وہ ججز ہر قسم کی خفیہ ایجنسیوں کی دباؤ اور ہراسانی کے باوجود آج بھی اپنے موقف, اپنے اصول پر ڈٹ کے کھڑے ہیں. عدلیہ کی آزادی کا اصول, بنیادی انسانی حقوق کا اصول, ان کے اپنے حلف کا اصول, اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں جو فیصلے دیتی ہے عدلیہ, جو کہ اس کا بنیادی فیچر ہوتا ہے, اس کے لیے وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور پھر اس میں ایک اور چیز آپ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ وہاں پر ایک جج جو ہے وہ دوسرے جج سے پوچھتا ہے, جو منظوری دینے والا ہوتا ہے, کہ آپ یہ جو رولز کی منظوری دے رہے ہیں آپ ذرا بتائیے آپ نے رولز پڑھے ہیں؟ سامنے موجود شخص کہتا ہے کہ میں نے نہیں پڑھے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ منظوری دیتا ہے. تو یہ اس وقت اس ملک کی عدلیہ کا حال ہے. یہاں پر آپ نے کریڈٹ ضرور دینا ہے. آج جو ڈوگر کورٹ کا باضابطہ اعلان ہوا ہے, ڈوگر صاحب کو حق میں ووٹ پڑے ہیں اور رولز منظور ہوئے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ کو, جسٹس محمد علی مظہر کو, جسٹس شاہد بلال حسن کو اور جسٹس صلاح الدین پمر کو, جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اس منصوبے پر سٹیمپ لگائی. جسٹس سرفراز ڈوگر کا غیر آئینی, غیر قانونی ضابطے کے خلاف, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے خلاف جو ٹرانسفر تھا, اور ان باقی 2 ججز کا نہ صرف اس کو مستقل ٹرانسفر قرار دیا, درست قرار دیا, بلکہ سینیورٹی بھی مکمل سہولت کاری کی, تو باقاعدہ طور پر ڈوگر راج قائم ہو گیا. اب میں آتا ہوں ذرا بابر ستار کے اس خط کے اوپر. اچھا دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ جیسے بابر ستار نے خط لکھا, اس سے یہ بھی انکشاف ہوا کہ پہلے تو صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج, اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج, یعنی ہر آزاد منچ جج جو موجودہ ہائبرڈ نظام کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہا, ان کے نام ECL میں ڈال دیے گئے ہیں. کس طرح سے کہ ہر چیف جسٹس جو ہے وہ NOC دے گا تو آپ بیرون ملک جا سکتے ہیں, ادروائز آپ نہیں جا سکتے, اور ان ججز کو NOC ہی نہیں دیا جاتا. تو ECL کیا ہوتا ہے کہ آپ حکومت کی مرضی کے بغیر باہر نہیں جا سکتے, یا آپ اپنے چیف جسٹس کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتے, جو کہ مکمل سرنڈر کر چکا ہے, اور آپ ہیں آزاد منچ جج, تو آپ کو تو کسی صورت باہر نہیں جانے دیا جائے گا. اور دوسرا, جسٹس بابر ستار صاحب جو ہیں, انہوں نے جو گزشتہ روز ایک پوری چارج شیٹ کی تھی, جیسے سردار اعجاز اسحاق صاحب نے بھی چارج شیٹ کی تھی, اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسے ان لوگوں نے اسے بالکل حرف بحق حقیقت ثابت کیا ہے آج کے اجلاس میں. جیسے سرفراز ڈوگر صاحب لکھتے تھے کہ یہ ایک درینہ مگر خوش آئند اقدام ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامیہ میں صلاحیت کر جانے والی غیر قانونی باضابطگیوں کو درست کرنے کے سمت میں اٹھایا گیا. یعنی فل کورٹ اجلاس کے بارے میں گزشتہ روز خط کہہ رہے تھے. پھر وہ کہتے ہیں سچ کہوں تو وہ غیر قانونی اقدامات جو آپ سے پچھلے چیف جسٹس کے دور میں شروع ہوئے اور آپ کی لاہور ہائی کورٹ سے منتقلی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر تقرری کے ساتھ جاری رہے. یعنی جیسے بابر ستار نے جسٹس جو عامر فاروق صاحب ہیں اور جسٹس سرفراز ڈوگر, ان کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں چارج شیٹ کیا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے ذریعے ہماری عدالت کے نظام کو آئین اور ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز میں درج تقاضوں کے مطابق ڈھانچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پھر اچھا یہ آپ کے خط, آپ کے اس سوال کا جواب وہ دے رہے ہیں کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ جی خط لکھنے سے کیا ہو جائے گا, تو جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب, جسٹس بابر ستار نے کہا کہ جی میں آپ کو یہ خط اس مقصد سے لکھ رہا ہوں کہ فل کورٹ میٹنگ کے ایجنڈے میں چند نکات شامل کیے جائیں جنہیں میں ذیل میں درج کر رہا ہوں. یعنی ان کا جو مطالبہ تھا وہ آج کے روز مسترد کیا گیا, ایجنڈے میں ترمیم نہیں کی گئی فل کورٹ میں 6-5 کی اکثریت سے. پھر جسٹس بابر ستار نے کہا کہ میں نے ان کی وضاحت یا سوالات کو صرف مختصر رکھا ہے تاکہ ان کی اہمیت کو اجاگر ہو سکے, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ بات کی گہرائی سمجھ جائیں گے. کچھ لوگ یہ مشورہ دے سکتے ہیں خط لکھنا ایک لا حاصل مشق ہے, کیونکہ ہمارے سامنے عدلیہ کی آزادی, ادارہ جاتی اصولوں اور جج صاحبان کے مابین باہمی احترام کے اصولوں کو نظر انداز کرنے کی سنگین مثالیں موجود ہیں. خاص طور پر جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں منتقل ہوئے, لیکن انسان کی فطری صلاحیت پر امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی خود مختاری کو پہچاننے اور درست اور مہذب راستے کا انتخاب کرے گا. یعنی انہوں نے کتنی خوبصورتی سے چارج شیٹ کرتے ہوئے انہیں جسٹس سرفراز ڈوگر کا ضمیر جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ شاید ان کا ضمیر جو ہے وہ خلش محسوس کرے اور ان کی خود مختاری اور ان کا جو فطری صلاحیت ہے وہ جاگ جائے. غالباً یہ جسٹس بابر ستار جانتے تھے کہ کسی صورت نہیں جاگے گی, مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ جو فقرہ لکھا ہے, یہ جو پیراگراف لکھا ہے, دوبارہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ خط لکھنا ایک لا حاصل مشق ہے, کیونکہ ہمارے سامنے عدلیہ کی آزادی, ادارہ جاتی اصول اور جج صاحبان کے مابین باہمی احترام کے اصول کو نظر انداز کرنے کی سنگین مثالیں موجود ہیں, خاص طور پر جب آپ اسلام آباد ہائی کورٹ سے منتقل ہوئے. لیکن انسان کی فطرت صلاحیت پر امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی خود مختاری کو پہچاننے اور درست اور مہذب راستے کا انتخاب کرے گا.
پھر انہوں نے یہ سوالات بھی اٹھائے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کس طرح نگہبان ہے بنیادی انسانی حقوق کی. پھر وہ انہوں نے ایک رول آف لا میں ایک لارڈ ٹام بنہم کے نام سے ایک مقولہ لکھا کہ دنیا میں ایک ایسے ممالک بھی ہیں جہاں عدالت کے تمام فیصلے طاقتور حلقوں کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں، مگر شاید وہ مقدمات نہیں جہاں ہم میں سے کوئی رہنا پسند کرے، مگر شاید یہ وہ مقام نہیں جہاں ہم میں سے کوئی رہنا پسند کرے. پھر انہوں نے جناب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہا کہ آپ اپنی نگرانی میں عدلیہ کو کنٹرول کر رہے ہیں، آپ آئینی فریضے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں اور مقدمات کی تشکیل اور بینچز کی تو کر رہی ہے، اس میں شفافیت کا فقدان ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ باور یہ کروایا جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو کہ آپ بادشاہ نہیں ہیں، آپ مطلق العنان نہیں ہیں، آپ ایک پبلک آفیشل ہیں، آپ کسی صورت ایسے فیصلے نہیں کر سکتے جس سے عدلیہ کی آزادی مطابق نہ ہو، اور آپ اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی انہوں نے لکھا کیا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ادارہ جاتی روایات کے برعکس آپ نے ایسی فہرستیں اور روسٹرز تشکیل دیے جن میں سینئر جج صاحبان بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر پیونی جج کو ڈویژنل بینچ کی سربراہی سے محروم رکھا گیا. کیا مقدمات کی فہرست سازی محض چیف جسٹس کی خواہشات پر منحصر ہونی چاہیے یا اس میں شفافیت ہونی چاہیے کہ کون سا مقدمہ کس کے سامنے لایا جائے اور جج صاحبان کی مہارت اور ان کے سپرد کیے گئے کام سے مطابقت دی جائے. پھر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے وہ ایک بادشاہ نہیں بلکہ ایک سرکاری افسر ہے. پھر جو چھٹا اس کا پیراگراف ہے نا ناظرین، وہ جسٹس بابر ستار صاحب نے بڑا بخوبی اس میں جو چیز لکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے جناب کہا ہے کہ جی آپ جو ہے نا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ مطلق العنان بن رہے ہیں، آپ یہاں پر اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہیں، آپ نے ایک امریت قائم کر رکھی ہے اور آپ نے عدلیہ کی آزادی کو سبوتاژ کرنے کے لیے عدلیہ کو ایک فوجی دستے میں تبدیل کر دیا. تو جو جسٹس بابر ستار صاحب نے لکھا تھا، آج فل کورٹ میں جس طرح کے فیصلے ہوئے ہیں، انہوں نے جسٹس بابر ستار کے ان معاملات کو انڈورس کر دیا ہے. جبکہ دوسری جانب ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ تھوڑی سی سپریم کورٹ کی خبر ہے. جسٹس شاہد بلال حسن ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، آئینی بینچ کے رکن ہیں، فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کے حق میں فیصلہ دیا، اور آج کل وہ بیرون ملک دورے پہ ہیں. انہوں نے کچھ گفتگو کی جس کو آج سپریم کورٹ نے اعلامیہ کے طور پر رکھا، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے اور پارلیمنٹ کا اجتماعی فیصلہ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آئینی بینچ اور سپریم کورٹ کو مضبوط کرنے کے لیے. پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم اور آئینی بینچ کی اہمیت پر زور دیتے ہیں. یعنی یہ وہ جج صاحب ہیں کہ جو خود آئینی بینچ کا حصہ ہیں، جنہوں نے ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. اس سے زیادہ شرمناک عمل کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ میں آپ کو موجودہ ہائبرڈ نظام کے تحت عدلیہ جو ہے سوائے ان آزاد ججز کے یہ کتنی جانبدار ہے، اس کی اس سے بڑھ کر مثال کیا دوں کہ ابھی 26ویں آئینی ترمیم ان کے سامنے زیر التوا ہے، وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر رہے ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں اور پارلیمان کے حق میں قصیدہ گوئی کر رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ کون سی پارلیمان جو 8 فروری کے تحت وجود میں آئی تھی، وہ کون سی پارلیمان جس کو قاضی فضیلہ جیسی ایک بدترین مثال ہمارے ساتھ موجود ہے کہ جس نے عدلیہ کی آزادی میں آخری کیل ٹھونکا، اس کو تابوت میں دفن کر کے سپریم کورٹ میں مقبرہ بنوایا. انہوں نے پھر جو اس وقت ریکاؤنٹنگ میں 3 سے 4 نشستیں دی، پھر انہوں نے مخصوص نشستوں کا فیصلہ جس طرح سے دیا، اور پھر انہوں نے 63A کی تشریح کا معاملہ جو ہے اس کو انڈو کر کے اور ہارس ٹریڈنگ کی اجازت دی، جس کے نتیجے میں جو وہ آئینی ترمیم ہوئی تھی بغیر بحث کے ہوئی تھی، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کروائی تھی، بروٹ میجارٹی کے ذریعے ہوئی تھی، اور اسی آئینی ترمیم کے ذریعے لوگوں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اغوا ہوئی تھیں، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا تھا، سینیٹرز اغوا ہوئے تھے، زبردستی ووٹ ڈلوایا گیا تھا، پی ٹی آئی کے لوگوں کو منحرف کیا گیا تھا. یہ اس پارلیمنٹ کا اجتماعی فیصلہ ہے جس کی آج آپ تعریف کر رہے ہیں. اور پھر آپ کے سامنے یہ مقدمہ زیر التوا، آپ کس طرح سے اس معاملے پہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر سکتے ہیں؟ تو یہ پاکستان کے عدالتی معاملات میں اب تک کی تفصیلات ہیں. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس سے زیادہ جانبدار کیا ہوگا معاملہ. آپ بھی کہتے ہوں گے کہ عدلیہ میں آپ کچھ نہیں نکلنا، لہٰذا تم روز بیٹھ کر بک بک کرتے ہو، چلے جاتے ہو. تو میرا اس معاملے میں ماننا یہ ہے کہ موجودہ نظام میں عدلیہ کا کام بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. اگر وہ نہیں کر رہی تو جہاں وہ سرنڈر کر رہی ہے تو بطور صحافی مجھے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، مجھے ایکسپوز کرنا چاہیے، اور یہ معاملات جو ہیں ہم رپورٹ کرتے رہیں گے. مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنی سی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.